बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपने अक्सर सियासी और मजहबी लीडरों की तकारीर के दौरान अल्लामा इकबाल का एक शेर तकरार से सुना होगा कि आसिया यक पे करे आबो गिलस्त मिल्लत अफ़गान दरां पे कर दिलस्त। हर पाकिस्तानी हुक्मरान और सियासतदान की ज़ुबान पे यही लफ्ज़ होता है कि पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और अगर काबुल में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं आ सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम सियासतदान, बहुत कम सहाफ़ी और बहुत कम दानिश्वर अफ़गानिस्तान को वक्त देते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज के इस जरगे में आपके सामने अफ़गानिस्तान से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ सामने रख लूँ। वो हक़ाइक़ जो मैंने मुशाहिदा किए हैं या जो मेरे मुतालिया में मेरे सामने आए हैं या गुज़िश्ता कई साला सहाफ़ती ज़िंदगी और अफ़गानिस्तान की रिपोर्टिंग के दौरान मैंने महसूस की है। इसी तरह मैं ये कोशिश करूँगा कि आज के इस जरगे में अफ़गानिस्तान से मुतालिक कुछ मुग़ालतों का जो कि पाकिस्तान के अंदर आम है उनका अज़ाला करने की कोशिश कर सकूँ और मुग़ालतों की बजाय जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने ला सकूँ। लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम चीन का भी तज़किरा करेंगे और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि चीन इस वक्त पाकिस्तान में क्या चाहता है, इस रीजन में क्या चाहता है, चीन के इस वक्त कंसर्न्स क्या हैं और उसके इरादे क्या हैं, पाकिस्तान को चीन को किस तरह डील करना चाहिए और अभी भी पाकिस्तान किस तरह चीन को डील कर रहा है। सबसे पहले तो चंद बुनियादी हक़ाइक़। अफ़गानिस्तान का कुल रकबा 6,52,230 किलोमीटर है और उसका जो चीन के साथ बॉर्डर है वो सिर्फ 91 किलोमीटर है। ईरान के साथ उसका बॉर्डर 921 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ उसका सबसे तवील बॉर्डर लगता है जो कि 2,670 किलोमीटर है। इसी तरह ताजिकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है और ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का 1,357 किलोमीटर बॉर्डर लगा हुआ है। तुर्कमानिस्तान के साथ उसका 804 किलोमीटर और उज़्बेकिस्तान के साथ 144 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। अफ़गानिस्तान की एग्जैक्ट आबादी बहुत कम गिनी गई है, लेकिन आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि टोटल अफ़गानिस्तान की आबादी 3,74,00,000 के करीब है। वहाँ जो पख्तूनों की तादाद है या जो उनका परसेंटेज है उसके बारे में भी दावे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस दावे से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पे पख्तूनों को वाज़े अक्सरियत हासिल है। दूसरे नंबर पे ताजिक आते हैं, तीसरे नंबर पर हज़ारा आते हैं और फिर उज़्बक लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन इन तीन बुनियादी कौमियतों के अलावा वहाँ पे बलोच भी रहते हैं, तुर्कमन भी रहते हैं, नूरिस्तानी भी हैं, पामीरी भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अरब कहा जाता है, गुजर भी हैं, बरावी भी है, क़ज़लबाश भी है, अहमक भी है, पशई कौम के लोग भी हैं और कुछ किर्गिज़ लोग भी वहाँ पे रहते हैं। अब ये तो हकीकत है कि पख्तून वाज़े अक्सरियत में हैं, इसलिए अमूमन अफ़गानिस्तान का सदर भी पख्तून हुआ करता है और कई अरसे से ख़ुसूसन जब से हम अफ़गानिस्तान को देख रहे हैं तो वहाँ पे पख्तून ही सदर होता है, या फिर अगर तालिबान की हुकूमत थी तो उसमें भी पख्तून ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे। अलबत्ता मुजाहिदीन के मुख्तसर अरसे में ऐसा हुआ था कि बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब जो कि ताजिक थे वो सदर थे और बाद में कुछ अरसे के लिए उनके साथ पख्तून गुलबदीन हिकमतयार वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। जो किंग ज़ाहिर शाह है वो अगरचे दरी बोलते थे लेकिन बुनियादी तौर पर वो पश्तून थे। और ये फिर एक दूसरी अजीब हकीकत है कि वहाँ पे पख्तूनों की वाज़े अक्सरियत है, लेकिन अफ़गानिस्तान में 70% के करीब लोग ऐसे हैं कि जो दरी ज़ुबान बोलते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नस्लन पख्तून है लेकिन ज़ुबान दरी बोलते हैं जो कि फ़ारसी की अपनी एक अफ़गानी वर्जन है। इसी तरह 26% आबादी अफ़गानिस्तान की वो शहरों में रहती है, लेकिन बाकी आबादी अफ़गानिस्तान की वो देहात में मुकीम है। 34
صوبے ہیں افغانستان کے، وہاں پہ 46 یعنی 46 چھوٹے بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ اس وقت افغانستان کا ایک ادارہ جو زیادہ زیر بحث ہے وہ افغانستان کے سیکیورٹی فورسز ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اعداد و شمار مختلف سامنے آتے ہیں، لیکن ایک قوی ذریعے کے مطابق وہاں فوج کی تعداد 1,68,000 ہیں، جبکہ پولیس جو کہ انٹیریئر منسٹری کے تحت آتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی تعداد 1,21,000 ہے۔ ٹوٹل تقریباً 3.5 لاکھ سیکیورٹی فورسز بنتی ہیں، جن میں 50,000 اسپیشل فورسز بھی ہیں جو کہ فوج کا حصہ ہے۔ افغانستان میں بھی وزیر دفاع کے ماتحت ہوتا ہے فوج اور اس سے متعلقہ ادارے، جبکہ پولیس اور اس کے دیگر جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ انٹیریئر منسٹری اس کو ہیڈ کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بون کانفرنس کے نتیجے میں حامد کرزئی صاحب افغانستان کے صدر بنائے گئے۔ 2003 تک انہوں نے افغانوں کو نئے آئین کی تشکیل پر متفق کرایا، اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگرچہ اس میں صدارتی نظام تجویز کیا گیا ہے، لیکن اس آئین میں بھی شریعت کو سپریم لا مانا گیا ہے۔ اور اگر ہم اسلامی دفعات کے لحاظ سے دیکھیں تو افغانستان کا آئین پاکستان کے آئین سے زیادہ اسلامی تو ہوگا، لیکن کم اسلامی نہیں ہے۔ اس نظام کے تحت صدر چیف ایگزیکٹو ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے تو تنازعہ سامنے آیا ڈاکٹر اشرف غنی اور ان کے حریف امیدوار عبداللہ کے مابین، لیکن بعد میں حامد کرزئی صاحب کی قیادت میں افغان ایلڈرز کے ایک جرگہ نے ان کی صلح کرا دی، جس کے تحت اشرف غنی صاحب صدر قرار پائے، اور عبداللہ ان کو جو پیس پروسیس ہے اس کے لیے جو کمیشن ہے اس کا سربراہ بنایا گیا، اور اس پیس کمیشن کے تحت جو افغانستان کے مختلف جہادی لیڈر ہیں، گلبدین حکمتیار، استاد سیاب، کریم خلیلی، استاد محقق، اس طرح کے لوگ بھی اس کے ممبر ہیں، اور کچھ حکومتی وزراء بھی اس کے ممبر ہیں، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے پیس پروسیس کے حوالے سے اس کمیشن کے اختیارات وہ شاید افغان پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مصالحت کی صورت میں وہ کمیشن اشرف غنی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہونے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ یہاں پہ عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر پختون صدر ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پختونوں کی حکومت ہے، اور اگر تاجک صدر ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف تاجک کی حکومت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو افغانستان کا جو صدارتی سسٹم ہے اس میں امریکہ کی طرز پہ وزراء کی تقرری اور معزولی کا اختیار افغان پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ جو افغان قومی اسمبلی ہے وہ 249 اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس کو اولسی جرگہ کہتے ہیں افغانستان میں، اور جو اس کا سینٹ ہے اس کے ممبران کی تعداد 102 ہے، جس کو مشران و جرگہ کہتے ہیں، اور جب وزیروں کا تقرر ہوتا ہے تو بھی اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جاتی ہے، اور ان کی معزولی کا اختیار بھی امریکی نظام کی طرح اس پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے۔ تو جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پختون پریزیڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ سارے پختون ہوں گے۔ مثلاً اگر اس وقت اشرف غنی پختون پریزیڈنٹ ہے تو الیکشن کے دوران ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ شپ کے لیے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے وہ تاجک امراللہ صالح تھے، اور اس وقت وہ ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرور دانش وہ بھی جو کہ بنیادی طور پر ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بطور وائس پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر عبداللہ الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ایک پختون کو لیا ہوا تھا، اور کئی پختون ایسے تھے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور خود یہ تاثر عام تھا کہ افغان سابق صدر حامد کرزئی صاحب کی ہمدردیاں بھی شاید ان کے ساتھ تھی۔ پاکستان میں ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ شاید افغانستان کے شمال میں صرف تاجک ہیں اور جنوب میں یا مشرق میں صرف پختون ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مثلاً قندوز تاجکستان کے بارڈر سے لگا ہوا ایک صوبہ ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں پختون رہتے ہیں، پختونوں کی اکثریت ہے،
اور پختون لیڈر گلبدین حکمت تیار کا تعلق بھی اسی صوبہ قندوز کے علاقے امام صاحب سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹریم نارتھ کا جو صوبہ ہے ہرات، اور وہاں پہ اسماعیل خان کو طاقت حاصل ہے، ان کے فالوورز وہاں پہ زیادہ ہیں، تو وہ لوگ دری بولنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے نقشے پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو کابل کے جنوب میں پختون صوبوں کے درمیان ایک صوبہ نظر آتا ہے دے کنڈی۔ یہاں کے لوگ بھی نان پشتون ہیں اور وہ دری بولنے والے ہیں۔ تو ایک تو افغانستان میں مختلف قومیتوں کی تقسیم اس لحاظ سے بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا، پاکستان میں ابھی تک ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہیں شمالی اتحاد کی، حالانکہ شمالی اتحاد نامی چیز کا افغانستان میں 2001 کے بعد کوئی وجود نہیں ہے۔ شمالی اتحاد اس وقت برہان الدین ربانی کی قیادت میں قائم ایک اتحاد تھا، اس میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی شامل تھے، یہ لوگ رشید دوستم بھی اس کا حصہ تھے، لیکن اس میں بھی کئی پختون رہنما شامل تھے۔ مثلا استاد سیاف جو کہ اتحاد اسلامی کے سربراہ ہیں، وہ اس شمالی اتحاد کا ایک اہم حصہ تھے۔ اسی طرح گلبدین حکمت یار کی جماعت سے الگ ہونے والے وحید اللہ سباؤن اور حاجی کشمیر خان جیسے لوگ بھی اس شمالی اتحاد کا حصہ تھے۔ لیکن 9/11 کے بعد جب افغانستان میں حامد کرزئی کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی اور طالبان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، تو اس وقت شمالی اتحاد بکھر گیا۔ پھر شمال میں رہنے والے سب کے سب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ مثلا جو کابل کے شمال میں ہم نکلتے ہیں تو کاپیسا اور پروان، پھر پنشیر، بدخشاں، یہ سارے تو وہ صوبے ہیں کہ جہاں پہ تاجک اکثریت میں ہیں، لیکن اس سے جڑے ہوئے بلخ اور جوزجان اور یہ صوبے جو شروع ہو جاتے ہیں سرائے پل وغیرہ، تو وہاں پہ ازبک لوگوں کی اکثریت ہے۔ پھر اسی طرح فاریاب اور ترکمانستان کے بارڈر سے جڑے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں پہ ترکمن کی اکثریت ہے۔ تو ان کا آپس میں بھی جس طرح دو قومیتیں ساتھ رہتی ہیں تو آپس میں بھی ان کی ٹینشن رہتی ہے، اور بعض اوقات ان قومیتوں کا آپس میں ٹینشن وہ پختونوں کے ساتھ ٹینشن سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ متھ جو کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ابھی تک قائم رکھا ہے کہ شمالی اتحاد نامی ایک کوئی تنظیم ہے، وہی ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پہلے ان کو سپورٹ کرتے رہیں، تو میرے خیال میں اس متھ میں کوئی وزن اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت افغانستان کے کیا حالات ہیں، کہاں پہ کس کا کنٹرول ہے، اور کیا طالبان پورے افغانستان پہ قابض ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت امریکہ کا کیا کردار ہے، ایران کا کیا کردار ہے، روس، وسطی ایشیائی ریاستوں اور پاکستان کا کیا کردار ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کو ایک اور نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کابل میں بیٹھے ہوئے سب سیاسی لیڈر یا جو اس وقت طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر گئے ہوئے ہیں، یہ سب حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید جتنے بھی باقی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت ہی کا حصہ ہے اور اشرف غنی کا ساتھ دے رہے، نہیں۔ داخلی معاملات پہ ان سب کا نقطہ نظر بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت اشرف غنی صاحب کو امریکہ کا اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے، لیکن حامد کرزئی صاحب بار بار اپنے بیانات میں افغانستان میں موجودہ فساد کے لیے امریکہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جب حامد کرزئی صاحب صدر تھے تو اپنی حکومت کے آخری دنوں میں وہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کو دستخط نہیں کر رہے تھے، اور پھر صدر بننے کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی نے ان کے ساتھ اس پہ دستخط کیے۔ تو وہاں داخلی سیاست کچھ اور قسم کی ہے، بہت محدود لوگ ہیں جو کہ اشرف غنی کی حکومت کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر یہ حکومت اور اپوزیشن کے سب لوگ پاکستان جیسے ممالک کے بارے میں تنقید سے متعلق یک زباں ہوتے ہیں، لیکن طالبان کے ساتھ مذاکرات سے متعلق، افغان حکومت کے رول سے متعلق کابل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ نقاد بھی ہیں۔ اب امریکہ نے طالبان کے ساتھ اپنے معاملات تو طے کرائے، لیکن ایک مفروضے پہ
بین الافغان معاملے کو چھوڑا گیا کہ اگلے سال کے دوران وہ آپس میں مذاکرات اور مفاہمت کریں گے۔ اب 1 سال گزر گیا لیکن افغان حکومت اور طالبان کے مابین کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ امریکیوں نے جو ڈیل کی اس کے نتیجے میں ایک تو طالبان کا مورال بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا، پھر دنیا بھر کے ممالک ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے لگے۔ دوسری طرف اشرف غنی صاحب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر طالبان سے مفاہمت ہوتی ہے تو اس صورت میں عبوری حکومت بنے گی اور پہلی فرصت میں ان کو اور امراللہ صالح جیسے لوگوں کو رخصت ہونا پڑے گا۔ چنانچہ کئی مہینوں سے ہم قطر میں نشست و برخاست دیکھ رہے ہیں، لیکن طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات میں رتی بھر پیش رفت نہیں ہوئی۔ طالبان اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کی امارت اسلامی کو اسی شکل میں بحال کر دیا جائے اور وہ پھر اشرف غنی صاحب اور حامد کرزئی صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو اس میں اپنے ساتھ حصہ دار بنا دیں گے۔ دوسری طرف اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت لیجیٹیمیٹ اور کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے اور طالبان آ کے اس کا حصہ بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جو طالبان کہتے ہیں وہ کسی صورت اشرف غنی صاحب نہیں مان سکتے اور جو اشرف غنی صاحب کہتے ہیں وہ طالبان نہیں مان سکتے۔ لیکن اب جب کہ امریکی افواج کا انخلاء تقریباً مکمل ہونے کو ہے تو اس کے ساتھ افغانستان میں کچھ ایسی پیش رفت ہونے لگی اور کچھ ایسے واقعات ہونے لگے کہ جس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ ہے پے در پے مختلف اضلاع کا طالبان کی جولی میں گرنا اور افغان فوج کا جو کہ گزشتہ 2 سال کے دوران بھرپور طریقے سے ریزسٹنس کرتی رہی طالبان کی، ان کا ہر جگہ پہ ہتھیار ڈالنا۔ کئی ضلعوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند طالبان چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں فوجی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور طالبان پھر عزت اور احترام کے ساتھ ان کو رخصت کر لیتے ہیں، ان کو کلاشنکوف بھی دے دیتے ہیں، کچھ جیب خرچہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو بھاری ہتھیار ہوتے ہیں وہ طالبان کے پاس رہ جاتے ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ چیز مثلاً ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بدخشان صوبہ جو کہ 100% تاجک صوبہ ہے، وہاں کے تقریباً تمام اضلاع وہ طالبان کے آگے سرنڈر ہوئے۔ اب طالبان کی شاید امریکہ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی افواج کے مکمل انخلاء تک وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ نہیں کریں گے، حالانکہ کئی صوبائی ہیڈ کوارٹر وہ آسانی کے ساتھ قبضہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ صرف اضلاع پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم آپ کو ایک نقشہ دکھاتے ہیں کیونکہ پاکستانی میڈیا پہ پھر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ طالبان کی فتوحات کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اس لیے ہم نے BBC افغان ڈیسک کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو براؤن علاقے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اس وقت طالبان کے پاس جا چکے ہیں اور جن پہ ابھی طالبان کا قبضہ ہے۔ اسی طرح جو بلو رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ افغان گورنمنٹ کے علاقے ہیں، اور جو یلو کلر میں ہیں یہ وہ علاقے ہیں کہ جس پہ کنٹرول کے لیے حکومت اور طالبان کے مابین مزاحمت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اکثر اضلاع جس طرح کہ میں نے بتایا کہ بغیر کسی مزاحمت کے طالبان کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ اب جب افغان حکومت دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں خونریز جنگیں ہو رہی ہیں، اور جنوبی افغانستان میں بھی اور مشرقی افغانستان میں بھی اور مغربی اور شمالی افغانستان میں بھی مختلف پاکٹس میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے مابین جنگ ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ انٹرنلی ڈسپلیس بھی ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو طالبان کی فتوحات ہیں اچانک، اس نے کچھ سازشی نظریات کو بھی جنم دے دیا ہے، اور نہ صرف سازشی نظریات کو جنم دے دیا ہے بلکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو نہایت پریشان بھی کر لیا ہے۔ سازشی تھیوری یہ ہے کہ شاید امریکی جان بوجھ کے افغانستان میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر 3-4 چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر جنوبی افغانستان میں یا مشرقی افغانستان میں جہاں پہلے سے طالبان کو ایک قوت حاصل تھی، اگر وہاں پہ اضلاع اسی طرح بغیر مزاحمت کے ان کے قبضے میں آ رہے ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ازبک، تاجک اور ہزارہ علاقوں میں ایسا ہونا وہ نہایت پراسرار ہے، کیونکہ وہاں پہ فوج کے لیے مرکز سے بروقت نہ تو کوئی کمک پہنچتی ہے اور نہ ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا، افغان وزیر دفاع اسد اللہ خالد صاحب
جو کہ نہایت ڈٹائی کے ساتھ لڑ رہے تھے خود یونیفارم پہن کے پچھلے 2 سالوں کے دوران، ان کا پراسرار طور پر منظر سے ہٹ جانا اور علاج کے نام پہ امریکہ چلا جانا، جس کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی نے ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ بسم اللہ خان کو وزیر دفاع بنا دیا، اور اسی طرح انہوں نے فوج کے سربراہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ تیسرا، عموماً وہ اضلاع طالبان کے قبضے میں آ رہے ہیں جہاں امریکیوں نے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ چھوڑا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کنسپریسی تھیوری جنم لے رہی ہے کہ شاید جان بوجھ کر افغانستان کو انتشار کے سپرد کر رہا ہے۔ جب تک امریکی فوج افغانستان میں موجود تھی تو وہاں پہ سٹیبلٹی لانا امریکہ کی ضرورت تھی، لیکن اب جب اس کی افواج نکل گئی ہیں تو وہاں پہ سٹیبلٹی اس کی ضرورت نہیں بلکہ پڑوسی ممالک کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سوویت یونین کی طرح امریکہ بھی مکمل طور پر نکل گیا ہے، حالانکہ امریکی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے لیکن امریکہ افغانستان سے نہیں نکل رہا۔ امریکہ افغانستان میں موجود رہے گا، اور افغان حکومت کے ساتھ جس روز طالبان کے ساتھ قطر میں ڈیل ہو رہی تھی تو اسی وقت امریکہ کا سیکرٹری ڈیفنس وہ کابل پہنچا تھا، اور وہاں افغان حکومت کے ساتھ اس نے 10 سال کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ افغانستان کو چلانے کے لیے امریکی پیسوں کی ضرورت ہوگی، ایک تو وہ اس شکل میں موجود ہوگا، دوسرا پورے افغانستان کو اس نے GPS کر دیا ہے، تیسرا وہاں پہ اس نے اپنے لیے بہت زیادہ کلٹیویشن ان 20 سالوں میں کی ہے، اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے انٹرپریٹر کو ایک طرف تو امریکہ افغانستان کو اور افغانوں کو اس حال میں چھوڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بطور انٹرپریٹر یا دیگر حیثیتوں میں ان کو امریکہ منتقل کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اس کنسپریسی تھیوری کو تقویت ملتی ہے کہ شاید افغانستان کو آرک آف کرائسس بنا کر امریکہ، چین، روس، ایران اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ اب پاکستان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے اور باقی پڑوسی ممالک کو بھی کہ افغانستان میں انتشار ان کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، تو پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان نے ہر طرح کا زور لگایا ہوا ہے، اور خصوصاً پاکستان کے آرمی چیف DGISI اسپیشل انوائے صادق وہ طالبان پہ انہوں نے دباؤ بھی ڈالا، منت ترلا بھی کیا، لوگوں سے سمجھانے بجھانے کی بھی کوشش کی تاکہ ان کو آمادہ کر سکے افغان حکومت کے ساتھ سیاسی ڈیل اور سیاسی حل پہ۔ اسی طرح افغان حکومت کی سائڈ پہ بھی اس نے بڑی کوشش کی، اگرچہ ابھی تک طالبان نے صرف اتنی لچک دکھائی ہے کہ وہ امارت اسلامی کی بجائے اب اسلامی نظام کے نقطے پہ آ گئے ہیں، لیکن افغان حکومت کا رویہ اب بھی پاکستان کے ساتھ نہایت نامناسب ہے۔ نہ وہ صرف پاکستان کے آج کل کے ان ایفرٹس کو اعتراف کر رہا ہے بلکہ ماضی کی بنیاد پہ وہ پاکستان کے خلاف سنگین الزامات بھی لگا رہا ہے۔ تازہ ترین الزام وہ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا تھا، جس پہ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سپین بولدک بارڈر پہ ان کی فضائیہ کارروائی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پاکستانی فضائیہ کی طرف سے رد عمل کے دھمکی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چمن کے بارڈر پہ طالبان نے ابھی حالیہ دنوں میں قبضہ کیا ہے، لیکن اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاجکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ کافی دنوں پہلے شیرخان بندر پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا بارڈر ہے ترکمانستان کے ساتھ اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اسلام قلعہ کا اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، اور سب سے آخر میں چمن بارڈر کی باری آئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابھی تک افغان حکومت نے ان بارڈرز میں سے شیرخان یا اسلام قلعہ یا کسی دوسرے بارڈر کو قبضے میں لیا ہے، اور وہاں پہ ان کی فضائیہ کیوں کارروائی نہیں کرتی؟ تو اس لیے اس بات پہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کے معاملات پاکستان اور افغان حکومت کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے طالبان کے ساتھ مفاہمت کے عمل میں مزید مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے اب حالیہ دنوں میں اسلام آباد میں
افغانستان کے حوالے سے امن کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، لیکن اس موقع پہ پہلے تو افغان حکومت نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا، اور پھر جن رہنماؤں نے یہاں پہ آنا تھا تو ان کو قطر لے جانے کا پروگرام بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کی مفاہمت کا عمل آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کی یہ پوری کوشش ہے، اگر افغانستان کی خاطر نہیں تو اپنی خاطر پاکستان نے پورا زور لگائے ہوئے کہ کوئی سیاسی حل نکلے، لیکن بیری دانش کے مطابق افغانستان کو تباہی سے بچانے کا اب واحد رستہ یہی ہے کہ پاکستان، چین، روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور یہ ممالک مل کے ایک میکنزم بنائیں اور افغان فریقوں کو مفاہمت پہ آمادہ کر لیں۔ میرے خیال میں اگر یہ پڑوسی ممالک یک آواز ہو کے طالبان سے مطالبہ کریں یا افغان حکومت سے مطالبہ کریں تو ان کے لیے یکسر انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہ حقیقت بھی ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں امن سب سے زیادہ ان ممالک کی ضرورت ہے، اور جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چین کے BRI کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسی کنٹیکسٹ میں یا پھر روس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر سنٹرل ایشین ریاستوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر افغانستان میں بدامنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اس لیے امریکہ کے انتظار میں بیٹھنے کی بجائے میری گزارش ہوگی کہ ان پڑوسی ممالک کو مل کے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے افغانوں کے مشورے سے کوئی لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو تذکرہ ہوگا چین کا۔ ناظرین، چین اور پاکستان کے تعلقات جس طرح دیرینہ اور ہم پہلو ہیں، اسی طرح اس کے لیے چیلنجز بھی آج کل بہت زیادہ ہے۔ بہت ساری قوتوں کی نظروں میں کی آنکھوں میں وہ کھٹکتے ہیں، اس لیے دونوں کے تعلقات سے متعلق افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے کچھ واقعات بھی ایسے رونما ہو رہے ہیں جو کہ ہر دو ملکوں کے تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ضروری سمجھا کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں چین کو انتہائی قریب سے جاننے والے دانشور کو بلائیں اور ان سے جان سکے کہ اس وقت چین کے تحفظات کیا ہیں، توقعات کیا ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں SDPI کے پولیٹیکل اکانومسٹ اور ڈائریکٹر چائنا اسٹڈی سینٹر جناب شکیل احمد رامے صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس کا کتنا پازیٹیو یا نیگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے داسو واقعے کا پاکستان اور چین کے تعلقات پہ؟ دیکھیں، چین تعلقات پہ کسی ایک انسیڈنٹ کا امپیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری جو کہ ریلیشن کی ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ مگر وقتی طور پہ ہمیں اس کے شاکس نظر آئیں گے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے داسو ڈیم پہ کام بند کر دیا، انہیں اپنے لوگوں کو، پاکستانی کے جو بھی کام کر رہے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ ابھی چل جائیں، ہم بعد میں دیکھیں گے، جو صرف ضروری سٹاف رکھا ہے۔ مگر اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ دھماکہ اس کی ہماری امپلیکیشنز کیا، کیوں ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ دیکھیں صاحب آپ ریجن میں بہت ہی اچھا طرح سے آپ جان رہے ہیں کہ ریجن میں بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے چلے جانا، وہ دوسری سائڈ پہ وہ ہم بات کریں گے۔ دو تین بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک 5 جولائی کو جب پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تو انہوں نے کچھ MOU سائن کیے، کچھ ایگریمنٹ اور کچھ امپلیمنٹیشن ایگریمنٹس کہ جو کہ سائن کیے گئے، اور وہاں پر جو کہ سیکنڈ فیز جو چل رہی ہے اس کی اکنامک زون بنانے کی کہ وہ سائن ہوئی۔ وہاں پر کمپنیز آئیں، مثلا جس میں اینیمل ویکسین کی کمپنی کا آ رہی چائنا سے، پھر ایگریکلچر مشینری کی بھی آ رہی ہے، پھر اسی طرح اور بھی 2-3 کمپنیز نے سائن کیا کہ وہ اپنا کام شروع کریں گے۔ ایک چیز۔ دوسرا، اسی پہ ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ کافی سارے میں گئے تھے سفیر۔ اگر اس کو اور کنٹیکسٹ میں دیکھیں، کویت اب وہ گوادر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اسپیشلی ریفائنری میں۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو وہ کم سے کم 10 بلین کی ہم اس کی ریفائنری کی جو کیا کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ یہاں لا سکتے ہیں گوادر میں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی پیک روٹ بنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا مختلف ممالک کو۔ اب جو کہ ایک پروڈکٹ جو کہ جاتے ہوئے ٹائم لیتی تھی کویت سے چین جاتے ہوئے،
وہ لیتی تھی آلموسٹ میرا خیال کہتا ہے 24 اور 25 ڈیز. اب جو نیا روٹ بنا ہے اس کے تھرو اونلی میرا 7 ڈیز پہ جاتی ہے. ابھی اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ایک نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ دبئی، عمان، کویت، یہ جتنے بھی گلف کے ممالک ہیں چونکہ ان کی اپنی بندرگاہوں کے دروازے پہ گوادر بن رہا ہے تو شاید یہ ان کو بھی ان کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہوگا. تو اب کیا وہ اس سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں اب مختلف ممالک ہیں جس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. مثلا میں نے سعودی عرب اور کویت کی مثال دیتا ہوں. سعودی عرب اس وقت سب سے بڑا آئل پرووائڈر ہے چائنا کو. جو کویت ہے یہ 8واں بڑا ملک ہے جو ٹاپ 8 میں آتا ہے جو ان کو آئل پرووائڈ کرتے ہیں چائنا کو. اب یہ ایک لمبا روٹ لے کے جاتے تھے. اب اگر یہ سی پیک کے روٹ کے تھرو جانا شروع کرتے ہیں یا ریفائنری بنتی ہے اس کی دوسری آئل یعنی کہ را مٹیریل آئل اور دوسرے جو اس کی پروڈکٹس بنتی ہیں وہ اس کو دیکھ کر کیلکولیشنز ہوئی ہیں تو نیئر فیوچر میں یہ پاسبلٹی کہ ساؤتھ چائنا سی کی بجائے وہ ادھر سے آ جائیں. بالکل. یہ ابھی اس میں میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں کویت کے امبیسڈر جو ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس وقت کہ کس طرح ہمارا یہ جو ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو اٹیچ کریں. اور سی پیک میں ایک تو یہ ہے گوادر، دوسرا وہ ایگریکلچر میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ 85% جو فوڈ ہے یعنی کہ کویت کا وہ امپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح مور دین 80% فوڈ ہے سعودی عرب کا وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے ایگریکلچر ان کو 2 مسائل حل کرے گی. ایک تو یہاں سے ٹائم تھوڑا لگے گا، سیکیورٹی ہے، تیسرا جہاں سے میٹ یا ڈیری پروڈکٹ جائیں گے وہ حلال ہے. ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. دوسری طرف ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ازبکستان. وہ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ ہم گوادر کو ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ کے طور استعمال کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسرے جو کہ سینٹرل ایشین ممالک کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں تیسری طرف آسیان کے جو کہ امبیسڈرس ہیں، میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں نے ان کو اس پہ بریفنگ بھی دی تھی کہ کیوں گوادر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ بڑے ایکٹیو ہیں. وہ انہوں نے وہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یعنی کہ پاکستان کا یہ جو گوادر سی پیک پروجیکٹ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں اس پہ ایک بریفنگ ہو ہیڈ کوارٹرز میں آسیان کے کہ وہاں پر وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. اب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اس پہ پاکستان میں سی پیک پہ کیا کہتے ہیں پیس پکڑنا شروع کیا. اچھا اس میں ایک اور نقطہ، ازبکستان بظاہر اور قازقستان ان ممالک میں ہیں سینٹرل ایشیا میں جو امریکہ کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. پھر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ترک ہیں اور ترکی کا ایران چائنا کے ساتھ تعلقات اتنے خوشگوار بھی نہیں ہیں. ان کا سنکیانگ کے معاملے پہ ایک بڑا سٹینس بھی ہے. تو ایک تھیوری تو یہ تھی کہ شاید ترکی کی قیادت میں ان ممالک کو چائنا کے خلاف استعمال کیا جائے گا، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل الٹ ہے. حقیقت کیا ہے؟ سر دیکھیں اب اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک چیز ہے کہ جو کہ ترکی ہے اس نے ایک اپنا مڈل کاریڈور بنانا شروع کیا ہوا ہے جو کہ اوریجینیٹ ہوتا ہے سینٹرل ایشیا سے، آرمینیا اور ادھر سے آذربائیجان سے. مگر اس کو بھی یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، پچ کر رہے ہیں چائنا کو ہی کہ آپ یہ روٹ بھی یوز کر کے یورپ تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی کہ بیہائنڈ دا سین جو بات چل رہی ہے کہ وہ اس کو پچ کر رہے ہیں کہ آپ اس روٹ کو یوز کریں، آپ اس روٹ کو یوز کرتے ہوئے یورپ پہنچ سکتے ہیں اور یہ کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے یا اس طرح کی جو چیزیں آئیں گے. اس سے کیا فائدہ ہے ترکی کا؟ وہ کہتے ہیں جو اس کے وہ ان علاقوں میں جائے وہ روٹ ترکی کے کہ جو کہ لیس ڈیولپڈ ہیں، وہاں نئی اکنامک اپرچونیٹیز پیدا ہوں. ایک طرف ترکی ہے. پھر ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو کہ اسلام آباد، تہران اور استنبول ریلوے لائن کا سٹارٹ ہوا تھا. یہ ECO کے انڈر ہو رہا ہے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے انڈر. اس کے بھی 10 ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا بھی سارا اس میں آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے. تو یہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اس طرف. اب یہ جو چیز ہے مگر ان سب کا نقطہ ایک ہے کہ کس طرح ہم نے چائنا تک سیکس کرنی ہے، اس کو الٹرنیٹیو روٹس پرووائڈ کرنے ہیں ٹو ریچ یورپ. اچھا ایک رائے یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت نے سی پیک اور پاک چائنا ریلیشنز کے معاملے کو بڑا مس ہینڈل کیا پچھلے سالوں کے دوران، اس لیے اتنی پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس واقعے کے نتیجے میں داسو ڈیم پہ کام روک دیا گیا، JCC جو ہونی تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا، چائنیز لیڈرشپ کی یہاں کا دورہ متوقع تھا، اس کے ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں ہو رہی ہے. تو یہ خطرہ تو موجود نہیں ہے کہ جو دشمن چاہتا ہے کہ یہ معاملہ سی پیک کا ڈیریل ہو، وہ خدا نخواستہ ڈیریل ہو جائے کسی سٹیج پہ. میں کوئکلی سی پیک کی پیس اور اس پہ بات کر کے سیکیورٹی پہ آؤں گا. ایک چیز اب جو سی پیک پہ کام ہے اس نے پیس پکڑا ہوا ہے اس میں، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں اس پہ بہت دیر سے کام کرتا ہوں. آئی کین ٹاک ود دا فیکٹس اینڈ فگر. جو کہ بیسک پرابلم ہوا تھا نا ہمارا، جو PML گورنمنٹ جاتے ہوئے مسٹیک کر گئی تھی، انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز کو نہیں بنا کے گئی تھی. حالانکہ 5 سال میں کیوں سیکنڈ فیز انڈسٹریلائزیشن ہے اور انڈسٹریلائزیشن کی بیس اسپیشل اکنامک زون ہے. میں آپ کو مزید بتاؤں 2018 میں انہوں نے فنڈ بھی الوکیٹ کر دیے تھے مگر اسپینڈنگ نہیں کی.
لیکن وہ 2018 میں پلان تھے، لیکن اس حکومت نے بھی تو 3 سال اس پہ لگا دیے نا۔ اب انہوں نے جو بہتر سٹیپ کیا تھا وہ سی پیک اتھارٹی کا بنانا تھا، اس نے آگے سپینڈنگ تیز کروائی، پھر اب 2 مختلف بننا شروع ہو گئے۔ دوسری بات، داسو سی پیک میں نہیں آتا، داسو سے باہر ہے۔ مگر تیسری جو بات آپ نے کہا سیکیورٹی کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں جو ہے نا اس وقت ہمیں ایک سیکیورٹی اور سوشیو پولیٹیکل ایک آڈٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو ہمارا سیٹ اپ تھا سیکیورٹی کا، جو ہم نے بلڈ کیا تھا، اریکٹ کیا تھا، وہ فیز 1 کے لیے تھا سی پیک کے، اور فیز 1 میں چند مقامات پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، ایک کنٹرول ماحول میں ہو رہی تھی۔ فیز 2 ہے انڈسٹریلائزیشن، اس میں آپ کی جو کہ بہت ذرا ایریا میں چائنیز ورکر اور انویسٹمنٹ اسکیٹر ہو جائے گی، کوئی جانے کہ ادھر بن رہا ہے ایک فیکٹری، کوئی ادھر بن رہی ہے، ایگریکلچر کارپوریشن کے لیے فیلڈ کہیں پر کہیں پہ بن رہا ہے، کہیں پہ کہیں بن رہا ہے۔ مطلب ابھی جو نان سی پیک پروجیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں، داسو کی اور دیامری بادشاہ کی، یہ بھی اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں سیکنڈ فیز کے لیے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دوبارہ بیٹھنا ہے کہ اب ہماری اس سینس میں کیا سیکیورٹی ارینجمنٹ ہونی چاہیے۔ کیا صرف ہم نے آرمی پرسونلز کو کھڑا کر کے سیکیورٹی دینی ہے، یا ہم نے نئی پارٹنرشپ کرنی ہے؟ ایک تاثر یہ ہے کہ آج نہیں تو کل امریکی بھی پاکستان کے سامنے لکیر کھینچیں گے کہ بھئی اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ شاید ان کا بھی فرنٹ لائن سٹیٹ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان بن جائے، اور شاید چائنیز بھی نیئر فیوچر میں ہمارے سامنے لکیر کھینچتے۔ ابھی تک تو ہم دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتے رہے، ایسا کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوائٹ کنونس چائنیز کا بھی لکیر نہیں کھینچیں گے۔ اگر انہوں نے تائیوان کے ساتھ اپنے تعلقات کی لکیر نہیں کھینچی، ان کے ساتھ بھی اتنی ٹریڈ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے۔ بہت شکریہ جناب شکیل احمد رامے صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اگلے جرگے تک آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔